नाज़रीन 14 अगस्त 2005 की सुबह साइप्रस के लार्नाका एयरपोर्ट पर 115 पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स हीलियोस फ्लाइट 522 में सवार हुए। उनकी मंजिल तो चेक रिपब्लिक का शहर प्राग थी, लेकिन रास्ते में उनको एथेंस में एक स्टॉप ओवर करना था। गर्मियों का मौसम था और ज्यादातर लोग साइप्रस से छुट्टियां मनाने निकले थे जो एथेंस में उतरने वाले थे। इस फ्लाइट के कैप्टन एक निहायत एक्सपीरियंस्ड शख्स थे। 59 इयर्स की एज में उनके पास 17,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस था। फर्स्ट ऑफिसर भी 51 इयर्स के थे और उन्होंने भी 7,500 घंटे हवा में गुजारे थे। आमतौर पर ऐसे हादसों में क्रू की एक्सपर्टाइज पर जोर दिया जाता है, लेकिन इस केस में कहानी कुछ अलग थी। ये दोनों पायलट्स पहले भी कई फ्लाइट्स में एक साथ थे और फर्स्ट ऑफिसर ने अक्सर अपने दोस्तों और घर वालों से कैप्टन के दबाव और सख्त रवैये की शिकायत भी की थी। एयरलाइन को भी इस मसले का पहले से इल्म था। सिर्फ यही नहीं, फर्स्ट ऑफिसर के ट्रेनिंग रिकॉर्ड में भी ये बात सामने आई कि उन्हें चेक लिस्ट प्रोसीजर में परेशानी होती थी। ये एक ऐसी बात थी जो बाद में सबसे ज्यादा अहम साबित होने वाली थी। प्लेन एक 7 साल पुराना बोइंग 737-300 था। सुबह की ठंडी हवा में जहाज ने बिना किसी मसले के लार्नाका एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर लिया। जैसे ही प्लेन 10,000 फीट से ऊपर गया, क्रू ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कैप्टन ने 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने की परमिशन मांगी, जो उनको मिल भी गई। मगर जैसे ही जहाज 12,000 फीट के एल्टीट्यूड तक पहुंचा, अचानक कॉकपिट में एक अलार्म बजना शुरू हो गया। ये अलार्म वही था जो अक्सर टेक ऑफ से पहले जमीन पर बजा करता था जब जहाज की टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में कोई मसला हो। इसी वजह से दोनों पायलट्स हैरान थे कि वो इसे हवा में क्यों सुन रहे हैं। 90 सेकंड्स के बाद कैप्टन ने अपनी एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर से राब्ता किया और उन्हें टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि वेंटिलेशन कूलिंग फैन की लाइट्स बंद हैं और मजीद पूछा कि इसके सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं। जमीन पर मौजूद इंजीनियर ने जवाब दिया कि वो लाइट्स तो वैसे भी बंद ही होनी चाहिए और वो सर्किट ब्रेकर कैप्टन की सीट के पीछे मौजूद है। इंजीनियर ने जब कैप्टन से मसले की तस्दीक करने को कहा तो कैप्टन ने कहा कि वो बंद नहीं है। पायलट का ये जवाब इंजीनियर को बिल्कुल समझ नहीं आया। इसी दौरान इंजीनियर को एक बात याद आ गई। फ्लाइट से पहले इसी इंजीनियर ने जहाज के प्रेशराइजेशन सिस्टम की जांच की थी, क्योंकि इस सिस्टम के कंट्रोल्स उन कंट्रोल्स के करीब ही थे जिनके बारे में कैप्टन उलझे हुए जवाब दे रहा था। इसी वजह से इंजीनियर ने कैप्टन से पूछा कि क्या प्रेशराइजेशन मोड ऑटो पर है या मैनुअल है, लेकिन कैप्टन ने इसका जवाब देने के बजाय दोबारा वही सवाल दोहराया कि सर्किट ब्रेकर्स कहाँ मौजूद हैं। इस गुफ्तगू के दौरान प्लेन के अंदर पैसेंजर्स के ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर चुके थे। इसके थोड़ी देर के बाद हीलियोस ग्राउंड ऑपरेशंस का प्लेन से राब्ता टूट गया। देखते ही देखते जहाज 34,000 फीट पर पहुंच गया और अब इससे राब्ता करने की तमाम कोशिशें नाकाम दिख रही थीं। अब हीलियोस ऑपरेशंस ने निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल से राब्ता किया और कहा कि वो फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें। अगले 5 मिनटों तक कंट्रोलर ने जहाज से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर कंट्रोलर ने फ्लाइट 522 के करीब एक दूसरे जहाज से कांटेक्ट किया और उनसे कहा कि वो फ्लाइट 522 से कांटेक्ट करने की कोशिश करें, पर यह तरीका भी नाकाम रहा। इसी दौरान फ्लाइट 522 अब ग्रीक एयर स्पेस में बिना परमिशन के दाखिल हो चुकी थी और उसने अपना फ्लाइट प्लान जारी रखा। निकोसिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर ने फ्लाइट 522 से इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर भी राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन यहां से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर उन्होंने ग्रीस में एथेंस एटीसी से राब्ता किया और पूछा कि क्या उनका फ्लाइट 522 से राब्ता हुआ है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी रेडियो कॉल्स का भी जहाज से कोई जवाब नहीं आया। अब यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज थी। यहाँ तो फ्लाइट 522 में कोई रेडियो ट्रांसमिशन का मसला हुआ है जिसकी वजह से वो कॉल्स सुन तो पा रहे हैं लेकिन उनके जवाब ट्रांसमिट नहीं हो रहे, या फिर दोनों पायलट्स होस्टेज बना लिए गए हैं।
پہلی پاسبلٹی کو نظر میں رکھتے ہوئے ایتھنز کنٹرول ٹاور نے جہاز کو نیچے اترنے کی پرمیشن دے دی، پر فلائٹ 522 کی طرف سے نیچے اترنے کا کوئی اشارہ نہیں ملا۔ 20 سے زیادہ مرتبہ کانٹیکٹ کرنے کے باوجود جب کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً ایتھنز ATC نے گریک ایئر فورس سے کانٹیکٹ کیا اور ان کو بتایا کہ فلائٹ 522 بنا پرمیشن کے ایئر اسپیس میں داخل ہوئی ہے اور میسیجز کا جواب بھی نہیں آ رہا۔ گریک ایئر فورس نے فوراً 2 F-16 جیٹس انٹرسیپٹ کرنے کے لیے بھیج دیے۔ اس وقت تک فلائٹ 522 آٹو پائلٹ پہ پرفیکٹلی اپنے فلائٹ پاتھ کو فالو کر رہی تھی۔ جس مقام پر اسے نیچے اترنا تھا وہ پوائنٹ آلریڈی 2 مرتبہ مس ہو چکا تھا، لیکن جہاز 34,000 فیٹس پہ ہی پرواز کر رہا تھا۔ صبح 7:37 AM پر فلائٹ 522 نے ایتھنز ایئرپورٹ کے اوپر ہولڈنگ پیٹرن بنا دیا۔ ہولڈنگ پیٹرن اس پیٹرن کو کہتے ہیں جس میں جہاز ایئرپورٹ کے اوپر ہی گول چکر کاٹ رہا ہوتا ہے اور پرمیشن ملتے ہی وہ لینڈنگ اپروچ بناتا ہے۔ جب وہ ہولڈنگ پیٹرن کے 6 راؤنڈ پر تھے اس وقت دونوں F-16 نے ان کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ صبح کے ٹھیک 8:30 بج رہے تھے۔ 2 F-16 میں سے ایک پائلٹ نے کافی حیران کرنے والی رپورٹ دی۔ ان کا کہنا تھا کہ فلائٹ 522 کے کاکپٹ میں کیپٹن کی سیٹ خالی پڑی ہے۔ انہوں نے پیسنجر کیبن کے اندر بھی دیکھا، دوسری سائیڈ کی ونڈوز کی لائٹ میں ان کو کیبن صحیح طرح دکھ رہا تھا۔ وہاں پیسنجرز بالکل بے حرکت اپنی سیٹ پر بیٹھے تھے، جبکہ ان کے چہروں پر آکسیجن ماسک لگے تھے۔ جب جہاز ہولڈنگ پیٹرن کا 10واں راؤنڈ لگا رہا تھا، F-16 پائلٹس میں سے ایک نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ایک شخص جس نے ہلکی نیلی شرٹ اور کالی ویسٹ پہنی تھی کاکپٹ میں داخل ہوا اور کیپٹن کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس نے ہیڈ فونز پہنے اور اپنے ہاتھ اپنے سامنے والے پینل پر رکھ دیے۔ پائلٹس نے کاکپٹ میں موجود شخص کو ہاتھ کا اشارہ کیا جس پر اس نے ہاتھ ہلا کر جواب بھی دیا، پر کچھ ہی لمحوں کے بعد جہاز کا لیفٹ انجن بند ہو گیا، جس کے بعد پلین تیزی سے لیفٹ کی طرف جھکا اور زمین کی طرف اترنے لگا۔ صبح 9 بجے سے تھوڑا پہلے جہاز مزید لیفٹ طرف مڑ گیا اور اس کے بعد اس کا رائٹ انجن بھی بند ہو گیا۔ تقریباً 4 منٹوں کے بعد وہ ایتھنز کے نارتھ ویسٹ میں پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ حادثے کے فوراً بعد انویسٹیگیٹرز کام پر لگ گئے۔ انہوں نے ملبے کا معائنہ کیا اور اس انجینئر سے بھی سوال جواب کیے جس نے حادثے سے پہلے پلین پر مینٹیننس کا کام کیا تھا۔ حادثے سے ایک رات پہلے اسی انجینئر نے جہاز پر پریشرائزیشن لیک ٹیسٹ کیا تھا۔ اس ٹیسٹ کے دوران اس نے اوور ہیڈ پینل پر موجود پریشرائزیشن موڈ کو آٹو سے ہٹا کر مینول پوزیشن میں رکھ دیا تھا، پر کام ختم کرنے کے بعد وہ سوئچ کو واپس آٹو پہ رکھنا بھول گیا۔ جہاز 34,000 فیٹس کی بلندی پر اڑ رہا تھا اور مینول پوزیشن کی وجہ سے اس کے اندر ہوا کا دباؤ کم ہونا شروع ہو گیا۔ کم پریشر میں انسانی دماغ صرف 10 منٹ تک کام کر سکتا ہے اور اس حالت کو ہیپوکسیا کہتے ہیں، یعنی آکسیجن کی کمی۔ اس کا سب سے پہلا اثر دماغ پر ہوتا ہے جس سے کنفیوژن، سوچنے کی صلاحیت میں کمی اور آخر میں بے ہوشی یا موت بھی ہو سکتی ہے۔ دونوں پائلٹس کو اپنی پری فلائٹ ڈیوٹیز میں اس سوئچ کو چیک کرنا تھا، لیکن انہوں نے غور نہیں کیا کیونکہ نارملی وہ سوئچ آٹو پوزیشن میں ہی ہوتا ہے۔ ان کے پاس مسئلے کو پہچاننے کے لیے 2 اور موقع بھی تھے، ٹیکسی سے پہلے اور ٹیک آف کے بعد، لیکن وہ ہر موقع کو گوا بیٹھے۔ جب جہاز 12,000 فیٹ سے بھی اوپر چلا گیا تو کیبن الٹیٹیوڈ وارننگ الارم بجنا شروع ہو گیا، لیکن پائلٹس کا دھیان پریشرائزیشن سسٹم کے بجائے ٹیک آف کانفیگریشن وارننگ کی طرف چلا گیا۔ اسی غلط فہمی میں انہوں نے وہ پروسیجر شروع کر دیا جو عموماً ٹیک آف سے پہلے رن وے پر کیا جاتا ہے، اور ایسے وہ اصلی مسئلے کو پوری طرح نظر انداز کر بیٹھے۔ اسی دوران جہاز میں آکسیجن ماسک نکل آئے اور پاس آکسی آن کی لائٹ جل پڑی، لیکن ہائپوکسیا کے شروعاتی اثرات کی وجہ سے شاید انہوں نے اس پر بھی دھیان نہیں دیا۔ یہی وہ وقت تھا جب کیپٹن اور فرسٹ آفیسر بے ہوش ہو گئے اور 10 منٹ کی آکسیجن سپلائی ختم ہونے کے بعد پیسنجرز اور کریو بھی اپنے ہوش کھو بیٹھے۔
اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کاکپٹ میں وہ شخص کون تھا جو ان کے بے ہوش ہونے کے 2 گھنٹے کے بعد وہاں پہنچا تھا۔ تحقیقات سے معلوم پڑا کہ وہ فلائٹ اٹینڈنٹ اینڈریاس پرودرامو تھا، جس کے پاس کمرشل پائلٹ لائسنس تھا، لیکن وہ 737 اڑانے کے لیے کوالیفائڈ نہیں تھا۔ کاکپٹ وائس ریکارڈر سے پتا چلا کہ پرودرامو نے انجنز فیل ہونے کے بعد میڈے کالز کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن وہ غلطی سے ٹرانسمٹ بٹن دبانا بھول گیا۔ انویسٹیگیشن بورڈ نے یہ تحقیق کی کہ اس کی فلائنگ ایکسپرٹیز اتنی نہیں تھی کہ وہ ایک بوئنگ 737 کو کنٹرول کر سکے، وہ بھی جب فیول ختم ہونے کی وجہ سے انجن فیل ہو گئے ہوں۔ اور اگر وہ کسی طرح جہاز کو لینڈ کروا بھی لیتا، پھر بھی پیسنجرز اور کریو کا زندہ بچنا ناممکن تھا، کیونکہ اتنی دیر تک ہائپوکسیا دماغ میں irreversible ڈیمیجز پیدا کر دیتا ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران جہاز کے ملبے میں سے 4 میں سے 3 پورٹیبل آکسیجن سلنڈرز استعمال شدہ حالت میں ملے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ پرودرامو اور شاید 2 اور کیبن کریو ممبرز نے ان سلنڈرز کو استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ باقی مسافروں اور پائلٹس کے مقابلے میں زیادہ دیر تک ہوش میں رہے۔ ہیلیوس فلائٹ 522 کے حادثے کے بعد ایویشن انڈسٹری نے بہت کچھ سیکھا اور کئی نئی SOPs بھی بنائی گئیں، جن میں بوئنگ کو پائلٹس کی ٹریننگ میں اضافہ کرنے اور وارننگز کے فرق کو سمجھنے کی ہدایت دی گئی۔ ان SOPs کو لاگو کرنے کے بعد ہیلیوس فلائٹ 522 جیسا حادثہ آج تک دوبارہ نہیں ہوا۔ امید ہے زیم ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔ 14 اگست 2005 گریس کے کیپٹل ایتھنز کے آسمان پر ایک عجیب اور خوفناک مہمان منڈلا رہا تھا۔ زمین سے قریب 10,000 میٹرز اوپر ایک پیسنجر پلین بالکل خاموشی سے بنا کسی سے رابطہ کیے بس گھوم رہا تھا۔ اس میں خوف کھانے والی بات یہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہ پلین کسی بھی کنٹرول ٹاور کے میسیجز کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایتھنز کی آب و ہوا میں خوف پھیل چکا تھا۔ کیا یہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کی تیاری تھی یا پھر کوئی ہائی جیکنگ ایونٹ؟ اسی ڈر کی وجہ سے گریک ایئر فورس نے فوراً اپنے فائٹر جیٹس اس کے پیچھے روانہ کیے۔ جب فائٹر جیٹس پلین کے قریب پہنچے تو پلین کے اندر ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھا گیا۔ معلوم یہ پڑا کہ پلین کے اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی حرکت نہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ سارے پیسنجرز اپنی سیٹ پر بے جان بیٹھے تھے اور کاکپٹ میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی دوران F-16 کے پائلٹس کو پلین کے کاکپٹ میں ایک شخص دکھائی دیا جو بظاہر پائلٹ نہیں دکھتا تھا۔ وہ کاکپٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو یا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے پلین اچانک ایک طرف جھکا اور تیزی سے زمین کی طرف اترنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ ایتھنز کے نارتھ میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں 121 پیسنجرز اور کریو ممبرز سب ختم ہو گئے۔ پر آخر یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ پلین کے اندر کوئی بھی حرکت کیوں نہیں تھی؟ پائلٹس اور کریو ممبرز کسی بھی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اور ٹیک آف کے بعد اندر ایسا کیا ہوا تھا جو بعد میں ایک خوفناک حادثے کی وجہ بنا؟ یہ کہانی ہے ہیلیوس فلائٹ 522 کی، جسے گھوسٹ پلین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ 14 اگست 2005 گریس کے کیپٹل ایتھنز کے آسمان پر ایک عجیب اور خوفناک مہمان منڈلا رہا تھا۔ زمین سے قریب 10,000 میٹرز اوپر ایک پیسنجر پلین بالکل خاموشی سے بنا کسی سے رابطہ کیے بس گھوم رہا تھا۔ اس میں خوف کھانے والی بات یہ تھی کہ پچھلے 2 گھنٹوں سے یہ پلین کسی بھی کنٹرول ٹاور کے میسیجز کا کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ ایتھنز کی آب و ہوا میں خوف پھیل چکا تھا۔ کیا یہ کوئی ٹیررسٹ اٹیک کی تیاری تھی یا پھر کوئی ہائی جیکنگ ایونٹ؟ اسی ڈر کی وجہ سے گریک ایئر فورس نے فوراً اپنے فائٹر جیٹس اس کے پیچھے روانہ کیے۔ جب فائٹر جیٹس پلین کے قریب پہنچے تو پلین کے اندر ہوش اڑا دینے والا منظر دیکھا گیا۔ معلوم یہ پڑا کہ پلین کے اندر بالکل خاموشی تھی، کوئی حرکت نہیں، کوئی ہلچل نہیں۔ سارے پیسنجرز اپنی سیٹ پر بے جان بیٹھے تھے اور کاکپٹ میں بھی کوئی موجود نہیں تھا۔ اسی دوران F-16 کے پائلٹس کو پلین کے کاکپٹ میں ایک شخص دکھائی دیا جو بظاہر پائلٹ نہیں دکھتا تھا۔
وہ کاکپٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا تھا جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو یا کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے پلین اچانک ایک طرف جھکا اور تیزی سے زمین کی طرف اترنے لگا۔ کچھ ہی منٹوں کے بعد وہ ایتھنز کے نارتھ میں پہاڑوں سے ٹکرا گیا۔ اس حادثے میں 121 پیسنجرز اور کریو ممبرز سب ختم ہو گئے۔ پر آخر یہ سارا ماجرا کیا تھا؟ پلین کے اندر کوئی بھی حرکت کیوں نہیں تھی؟ پائلٹس اور کریو ممبرز کسی بھی کال کا جواب کیوں نہیں دے رہے تھے؟ اور ٹیک آف کے بعد اندر ایسا کیا ہوا تھا جو بعد میں ایک خوفناک حادثے کی وجہ بنا؟ یہ کہانی ہے ہیلیوس فلائٹ 522 کی، جسے گھوسٹ پلین کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔